उदासी है या कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मोईद रशीदी। मोईद रशीदी का आदाब कबूल फरमाइए। यादें ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू के मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। वसीम बरेलवी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सही हूँ। आप वसीम बरेलवी साहब तारुफ़ के मोहताज नहीं। पूरी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे मुनक़िद होते हैं वहाँ वहाँ उन्हें बुलाया जाता है और मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत ये समझे जाते हैं। और आज के दौर में जहाँ मुशायरे काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में हो रहे हैं और उर्दू तहज़ीब को ज़िंदा रखने में मुशायरों का एक अहम रोल तसव्वुर किया जाता है, लेकिन उन मुशायरों को कामयाबी से हम किनार करने के लिए जिन चंद शख्सियतों का नाम लिया जा सकता है उनमें नुमाया नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का है। वसीम बरेलवी साहब, आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात और आपके फ़न पर बातें होती रही हैं और एक रिसाले का बाकायदा नंबर भी शाये हुआ। मैंने बग़ौर उस रिसाले का मुताला किया, बड़े अहम लिखने वालों ने उसमें शिरकत की है और आपकी शख्सियत और आपके फ़न पर इज़हार ख़याल किया है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यूँ करना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश बरेली में हुई और आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ मुरादाबाद से है। आपके वालिद भी मुरादाबाद से हैं और जिगर मुरादाबादी से निस्बत ख़ास है, उनके शागिर्द रहे। तो शायरी आपके ख़ानदान में एक मौरूसी तौर पर मौजूद है और आपके वालिद ख़ुद शायर हैं। जिगर साहब से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि बरेली और मुरादाबाद की वो इब्तिदाई बातें हम अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं। हर आदमी की इब्तिदाई ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है कि उस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता है। हालात जिस तरीके से ज़िंदगी का सफ़र शुरू करवा देते हैं हो जाता है। वालिद साहब का ताल्लुक़ वहाँ के एक जागीरदार ख़ानदान से था, लेकिन ये कि कुछ ऐसे हालात रहे कि उनकी शादी बरेली में हुई और हम लोगों की पैदाइश से पहले ही वो जो जायदाद वगैरह थी वो किसी तरीके से खुर्द-बुर्द हो गई थी। तो एक तरीके से हमारे वालिद साहब की हैसियत खाना दामाद की रही हमारी ननिहाल बरेली में, चूँकि हमारे नाना भी उस वक्त के बड़े ज़िम्मेदार थे और काफ़ी रसूख वाले थे। तो शायद यही सोच कर शादी भी हुई थी कि वो अपने असरात का इस्तेमाल करके इनकी गई हुई जायदाद वापस करा देंगे। बहरहाल ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये हमारे सामने की नहीं है। लेकिन हमारी पैदाइश से लेकर हमारा तालीमी तमाम तर सिलसिला जो था वो बरेली से वाबस्ता रहा। हरचंद के हमारा ख़ानदान मुरादाबाद का था और हमारे ख़ानदान में दो ही चीज़ें खुसूसियत से काबिल ज़िक्र रही, तालीम रही, फ़ुक्र रहा और दुर्वेशी रही। ये आपकी शख्सियत में हम आज भी देखते हैं। खैर ये तो बहुत नुमाया नवाज़ी है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें मुझे विरसे में यकीनन मिली अगर मेरे अंदर हैं। तो ननिहाल में जो आप समझ सकते हैं कि
جو بچے ننیہال میں پرورش پاتے ہیں ابتدائی عہد میں، ان کے ساتھ کچھ بہت ذہنی پریشانیاں اور تکلیفیں ضرور وابستہ ہوتی ہیں. وہ چبھنیں ہوتی ہیں جو بچپن کی یادوں سے وابستہ ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں شاید وہی ایک ذریعہ بنتی ہیں آگے چل کر کچھ کر جانے کی ہمت پیدا کرنے کا. بالکل. تو اس دور سے ہم لوگ گزرے، اور ظاہر بات ہے کہ جب پورے طریقے سے اقتصادی طور پر ہم لوگ مضبوط نہیں تھے تو وہیں کے رحم و کرم پر تھے، مگر یہ کہ وہاں ہمارے نانا کی محبتیں، نانی کی محبتیں، وہ سب ہمارے ساتھ تھیں. لیکن میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو تھا اور وہ تھا ہماری والدہ صاحبہ کا. چونکہ ہماری والدہ صاحبہ جی وہ غریب خاتون تھی. ویسے تو ہر شخص کی ماں اس کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، مگر میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ سب انہی کی دین تھا. اس لیے کہ ان کو ایک تو تعلیم سے زبردست محبت تھی. وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ ذمہ داری کی طرف نہ جائیں، وہ جائیدادوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ وہ علم کی طرف جائیں. ایک بات. دوسری چیز ان کا کریکٹر کے اوپر، کردار کے اوپر، کردار سازی پر ان کا بہت بڑا دھیان تھا. اور انہوں نے اپنی عملی زندگی سے لے کر اور ہدایت تک، مطلب جو ان کے ذریعے تعلیم ملتی تھی اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں بچپن سے ملی. اور یہ جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ ان کی شفقتوں کا، ان کی عبادت گزاری کا، بالکل، اور ان کے کردار کا تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب وہیں سے ملا. تو یہ ابتدائی زندگی تھی. چنانچہ ابتدائی تعلیم ہماری ٹھیک ٹھاک رہی. اور پھر یہ ہوا کہ سن 47 کے واقعات آ گئے، اور اس وقت بہت کم عمری کا زمانہ تھا. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ بریلی میں حالات کچھ بہت زیادہ محفوظ نہیں تھے. تو اس زمانے میں رامپور اسٹیٹ تھی، ہم لوگ وہاں منتقل ہو گئے. ہمارا پورا ہی کچھ عرصہ وہاں بھی گزرا ہے آپ کا. تو ننیال ہمارا پورا جو تھا 2 سال کے لیے ہماری وہاں ابتدائی دور تھا تعلیم کا، وہ سب وہاں پر ہوئی. لیکن رامپور کے اندر ایک بہت خوبصورت ماحول تھا. وہاں پر گھر گھر مشاعروں کی روایت، اور کیا کہتے ہیں طرحی مشاعروں کی، بیت بازی کی، یہ تمام وہاں پر تھی. اس کے اندر حصہ لیتے رہے. اس کی تفصیلات تو الگ ہے، شاید اس میں بہت زیادہ لوگوں کی دلچسپی نہ ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے والد صاحب کو بذات خود وہ شاعر تھے، اور مراد آباد کی ادبی محفلوں میں بڑی اہم ان کا رول رہتا تھا وہاں کی ادبی صحبتوں میں، ادبی محفلوں میں. تو اس نسبت سے ان کا تعلق 2 شخصیتوں سے بڑا اہم تھا. ایک تو رئیس امروی صاحب سے، اور دوسرا جگر مراد آبادی صاحب سے. تو میرا بہت ابتدائی دور تھا اس زمانے میں. وہ ایک فلم کا گانا تھا نا، ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے. تو بچوں کے لیے جو طرحی مشاعرے ہوتے تھے اس کے اندر ایک مصرعہ دے دیا گیا تھا یہی. تو جو ابتدائی غزل کے میرے شعر کہے جاتے ہیں اس کے اندر ایک مصرعہ مجھے یاد رہ گیا اس زمانے کا. آج جب کچھ کشمکش میں پڑ گئی ہے زندگی اپنی، تو وہ غزل والد صاحب نے دیکھ داکھ کے ٹھیک ٹھاک کی. جگر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے نمائش کے مشاعرے میں رامپور کے. اور آپ کے والد انہیں ان کے پاس آپ کو لے کر گئے اور آپ نے شعر سنائے. تو وہ غریب خانے پر تشریف لائے، والد صاحب لے کر آئے انہیں غریب خانے پر. اچھا. تو وہاں انہوں نے جیسے اور بچوں سے ملوایا، اس کو شاعری کا شوق. تو مسکرائے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ پڑھنے میں کیسا تم کا فرسٹ آتا ہے. تو بڑی شفقت سے انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹے شاعری کے لیے عمر پڑی، ابھی تم تعلیم کی طرف متوجہ رہو. تو یہ ایک سبق ملا ان سے، اور ان کی شخصیت میں عجیب کشش تھی. ان کی بات کا اثر بھی ہوا. بہرحال پھر اس طرف لگ گئے، تعلیمی سلسلہ جاری رہا بریلی میں. اس کے بعد پھر آ گئے 2 سال کے بعد بریلی میں، وہی سلسلہ سب جاری رہا. لیکن رامپور کی صحبتوں نے بڑا فائدہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ بچپن کا ذہن جو تھا اس میں پھر بیت بازی کے تازہ ذہن ہوتا ہے. ہاں بچپن، یعنی مجھے وہ بیت بازی کا اتنا شوق تھا کہ اس میں فرسٹ آنے کے لیے جو محنتیں ہوئیں، تو اس کے اندر اساتذہ کے دواوین میں 6ٹھے کلاس کا طالب علم اس لیے پڑھتا تھا کہ میں دوسرے گھروں کو شکست دے سکوں دوسرے. اور ہوا بھی یہی کہ جناب علی وہ 6C میں تھا میں، اور اس وقت 10 تک تھا وہ اسکول. تو اس میں 9B کی ٹیم بڑی مضبوط مانی جاتی تھی، اور وہ اوپر والے کی مہربانی سے یہ ہوا کہ 6C جو تھی وہ جیتی. تو اس وقت سے وہ شاعری سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے، تو کچھ تو اندر اس کے جراثیم موجود تھے، اور کچھ ماحول نے اس کے اندر بنایا. پھر وہ آگے سلسلہ بڑھ کر ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ اور پھر BA، تو اس کے بعد پھر BA کے بعد پھر اس طرف ملازمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کچھ عرصہ آپ نے سنبھل میں گزارا. جی ہاں، میں نے سنبھل سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا. بریلی میں ہمارے یہاں مختلف انجمنیں تھیں. اس کے اندر بزم ضمیر تھی اور بزم عبرت تھی، اساتذہ کی. میں کسی بزم کا حصہ نہیں تھا، لیکن میرے استاد تھے انجمن حیدری سے ان کا تعلق تھا. وہ اس کے وہ تھے
صدر تھے جی جی. اور وہ حیدر دہلوی صاحب کے شاگرد تھے. اچھا اچھا. تو میرا اس طرح سے رشتہ ان سے وابستہ تھا میں، اور شروع کی غزلیں میں نے ان کو دکھائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ بھائی آگے دیکھو. تو وہاں کی محفلوں میں بھی شرکت ہوتی تھی، اور اس زمانے کے ہمارے عزائب بریلوی صاحب، ضمیر بریلوی صاحب اور عامل بریلوی صاحب، اس طرح کے تمام لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، اور تھوڑی سی پہچان شہر کے اندر قائم ہوئی کہ اس وقت کے بعد پھر ہمارا جہاں پر جانا ہو گیا سنبھل میں بڑی مقبولیت جاتے ہی. ہاتھوں ہاتھ لیا لوگوں نے. ہاں، اور ایک دم سے تو نہیں، لیکن میں ٹیچر ہوا وہاں پر سنبھل انٹر کالج کے اندر، ہند انٹر کالج کے اندر. لیکن جب وہاں کی نشستوں میں اور پھر وہاں کے مقامی مشاعروں میں شرکت ہوئی تو پھر سال بھر میں ہی لوگوں نے پلکوں کا بچھونا دینا شروع کر دیا. بڑی محبتیں وہاں پر ملی. سو مچ ہو کہ ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے یاد ہے. اب مجھے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ میں اپنے منہ سے کبھی نہیں کہتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ یادیں کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز میں ایسی بھی ہو جائے جس میں اپنا پہلو نکل آیا. کہ اس میں ایک بار وہاں مجھے یاد ہے کہ وہ اس زمانے میں ڈی سی ایم کا مشاعرہ بڑے اہتمام سے دیکھا جاتا تھا، ریڈیو پر آتا تھا، دیکھا کیا سنا جاتا تھا. اس زمانے ریڈیو تھا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ 60s کا زمانہ ہے کہ جب جناب علی لوگ باقاعدہ اہتمام کرتے تھے اس مشاعرے سننے کا، بلکہ جو صاحب خانہ ہوتے تھے ان کے کھانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا، اور چائے وغیرہ کا اور حقے کا اور پان کا تو ہوتا ہی تھا، اور ریڈیو لگا کے بیٹھا جاتا تھا، اور 20-25 سخن فہم. تو میں نے سنبھل میں یہ ماحول ضرور دیکھا. سر جب آپ دلی آئے اور ہندو کالج میں آپ پڑھانے لگے، تو وہ میں نے محسوس کیا ہے آپ کی تحریر سے کہ کچھ اسٹرگل کا بھی رہا ہے. بہت زبردست اسٹرگل کا تو دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹرگل کا زمانہ، میں نے آپ کو ایک اشارہ کیا تھا کہ میری پیدائش سے لے کے میری پرورش تک ننیہال میں ہو رہی ہے. میری والدہ صاحبہ اپنے ثابت قدمی سے ہم لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، مگر ذمہ دار گھرانوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس بیٹی کی حالت کیا، صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جو مالی طور پر شوہر کی طرف. تو وہ ساری الجھنیں تو ہمارے ابتدائی دور میں تو اسٹرگل تھی. پہلی دفعہ کب محسوس ہوا آپ کو کہ اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا، اپنے تجربات کا بہتر اظہار آپ شاعری میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آج تک مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ کون سا لمحہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید میرے سوچنے کی چیز نہیں، ہونے کی چیز ہوتا رہا. میں نے کبھی کوئی پلان نہیں کیا تھا، اور میں بتاؤں مجھ سے زیادہ ڈس آرگنائز آدمی آج تک کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں کبھی یہ نہیں سوچا میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا. بس کوئی طاقت کرواتی رہتی ہے، میں کرتا رہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی جو ہے اس طریقے سے، میں تو آئی ایس میں ہی بیٹھا، میں تو کمپٹیشنز کے اندر ہی بیٹھا. لیکن اگر میں ادھر کامیاب ہو جاتا تو شاید کتنا بڑا ادھوراپن میری زندگی میں رہتا. مگر مجھ سے تو قدرت کچھ اور کرانا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو اردو جو جوائن کی وہ بھی ایک جنون کے تحت. بالکل. میرا تو انگریزی میں آپ سمجھیے کہ اتنا زبردست پرسنٹیج تھا کہ میرے انگریزی کے پروفیسر نے بٹھا کر مجھ سے کہا کہ تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے اگر انگریزی میں ایم اے نہیں کرو گے، اس لیے کہ انگریزی کا ایم اے کرنے کے بعد تمہاری اس جیب میں نوکری ہوگی، اس جیب میں نوکری ہوگی. بالکل. تو میں ان سے وعدہ کیا بلکہ خاموش ہو کے چلا آیا، اور پھر میں نے جا کے تو میں نے کیے کام، سب کام وہ جو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی پلاننگ کے تحت کیے، بس کوئی کرواتا رہا، میں کرتا رہا. میں آج تک مانتا ہوں کہ زندگی کی ڈور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں، ہم تو بس اڑتے رہتے ہیں. مشاعروں کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جب آپ نے شعر گوئی کا آغاز کیا اور شعر کہنے لگے تو اس زمانے میں ہر مبتدی کے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اور بڑی محفلوں میں وہ شریک ہو. تو مشاعروں کا آغاز غالباً سنبھل یا پھر بریلی سنبھل سے نہیں، ابتدا تو مقامی طور پر شہری سطح کے اوپر تو جو بریلی کے کہنا چاہیے نمائندہ مشاعرے ہوتے تھے اس کے اندر بھی شرکت ہوئی، لیکن جو ایک مقبولیت کا دائرہ بڑھا وہ سنبھل سے بڑھا. اور سنبھل سے ملک ایک بستی ہے حسن پور، ڈسٹرکٹ مراد آباد میں آتی ہے. وہاں پر مجھے کچھ احباب ایسے ملے، وہاں کے لوگوں کی محبتیں اتنی ملی کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے پہچانا. وہاں کی جو علمی اور ادبی شخصیتیں تھیں انہوں نے مجھے بہت اہمیت دی، جبکہ میں بہت مایوسی کے دور سے گزر رہا تھا کہ یہ شاعری آگے چل کر پسند کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، کامیابی ملے گی یا نہیں. تو انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہی شاعری رہے گی.
تو یہ میرے اوپر بہت بڑا وہاں کی شخصیتوں میں نعیم خان صاحب ہوتے تھے، نواب لطافت علی صاحب ہوتے تھے، ان لوگوں نے بڑی پذیرائی کی. سنبل نے مجھے عوامی مقبولیت کا احساس دلایا، عوامی سطح پر بچہ بچہ جانے لگا. یہ دونوں شہر میرے لیے بڑے کنٹریبیوٹری ہیں، بہت اہم ہیں. بلکہ اگر میں صحیح کہوں تو شاید میرے شہر سے زیادہ میرے شہر نے بھی اس وقت مجھے پہچانا جب باہر میری پہچانے جا چکے ہیں. لیکن ایک بات میں ذرا بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا مشاعرے کے حوالے سے ایک بہت بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں. مشاعرے کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے قلمکار ہیں ان کا کچھ نظریہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. میں آج کی اس گفتگو میں اس بات پر بطور خاص زور دینا چاہوں گا کہ مشاعرہ اس لیے خراب نہیں ہوتا، یا مشاعرہ اس لیے معیار سے نہیں گرتا، یا مشاعرے کے بارے میں جو بات آپ کہی کہ ویسے مشاعرے نہیں ہوتے، یا اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کے اندر معیاری شاعری نہیں پڑھی جاتی. اس لیے ہوتے ہیں کہ معیاری لوگ ان میں آنے سے جھجکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مشاعرے کو ادب بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. کئی لوگ ہیں ہمارے ساتھ نکلنے والے، آئیں ہمیں ایک مصرے کا سمجھوتا ہم نے ادب کے معاملے میں 52 سال کی مشاعرے کے اسٹیج کے اوپر نہیں کیا ہے، اور کوئی کیا ہو تو کوئی ثابت کر کے دکھا دے. بڑے سے بڑا ناقد آئے ثابت کرے. ایک مصرے کا سمجھوتا نہیں کیا. آج بفضل اللہ تعالیٰ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ایک جگہ بنائی ہے، کھڑے میں ہماری بات سنی جاتی ہے، اور صرف شہر میں نہیں سنی جاتی، صرف اسٹیٹ میں نہیں سنی جاتی، ملک میں نہیں سنی جاتی، پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے سنی جاتی ہے. یہ اس کا کرم ہے. لیکن اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنانا بھی ایک قلمکار کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ کہ آپ افسانہ لکھ لیے دفن کر دیجئے، ناول لکھ لیے دفن کر دیجئے، شعر کہیے دفن کر دیجئے. یو نیڈ، آپ کو ایک شعر چاہیے، آپ کو آپ کے احساسات کا شعر. اور پھر اردو جیسا اسٹیج تو دنیا کی کسی زبان کے پاس ہے ہی نہیں. دنیا کی جہاں پر معیار نقد بدلنا پڑے گا آپ کو. معیار نقد آپ انگریزی والا استعمال نہیں کر سکتے. وہاں پر کوئی روایت نہیں ہے کہ جناب یہ جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ شعر پڑھے جانے کی تو روایت ہے، شاعری پڑھی جانے کی تو روایت ہے، سنی جانے کی روایت نہیں ہے. بالکل سنی جانے کی روایت ہندی اور اردو کے پاس ہے، واچک پرمپرا ہندی کے پاس ہے. اور جس میں دیش کی بات کر رہا ہوں، جس ملک کی بات، اس دیش کے اندر واچک پرمپرا کی بہت بڑی اہمیت ہے. بالکل مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا، چاہے وہ فیض صاحب ہوں چاہے فراق. آپ آخری آدمی فیض فراق پہ ذکر کر کے ختم کر دیتے ہیں اپنی تنقید کو. بالکل ہاں فیض فراق پہ ختم کیوں؟ صاحب فیض صاحب کے ساتھ مشاعرے میں نے پڑھے ہیں، فراق صاحب کے ساتھ تو درجنوں پڑھے ہیں. تو وہ اسٹیج جس کے اوپر آپ کے وہ شعراء جو آپ کے کورسز میں شامل ہیں، جگر صاحب شامل ہیں، حسرت موہانی شامل ہیں، بالکل فانی بدایونی شامل ہیں، اصغر گولڈوی نے کون سا ایسا آدمی جو مشاعرے کے اسٹیج پہ نہیں گیا؟ مشاعرہ کا اسٹیج غلط نہیں ہے. اگر آپ کے رہتے ہوئے، میرے رہتے ہوئے، ان سنجیدہ افکار کے لوگوں کے رہتے ہوئے اس اسٹیج کو اگر کوئی اور ہائی جیک کرتا ہے تو معاف کیجیے گا، کمی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم سب کی ذمہ بالکل داری. اتنا بڑا ذریعہ ابلاغ آپ کے پاس کوئی ترسیل کا کوئی اور اتنا بڑا ذریعہ ہی نہیں. آپ ذرا بتائیے تو 65 سال ہو گئے ہندوستان میں بنیادی اردو کی تعلیم سے لے کے ثانوی اور ثانوی سے اعلیٰ تک کیا پرسنٹیج رہ گیا اردو پڑھنے والوں کا؟ کس کے ذریعے پہنچائیں؟ کیسے پہنچائیں گے آپ؟ ارے دعا دیجئے اس مشاعرے کے اسٹیج بہت بڑا میڈیم ہے. نہیں، دعا دیجئے کہ 55 سال میں جو اردو مشاعرے کے اسٹیج نے خدمت انجام دی ہے کہ آپ کا اردو کا محاورہ نہیں مرنے دیا. صحیح بات. اور ایک بات اور بتا دوں اس کے اندر، دیکھیے یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ایک تہذیبی سفر ہے. اس تہذیبی سفر میں کون کون کس کہاں سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس سب کے اوپر آپ کی نظر رہنی چاہیے. بالکل اس سب پر نظر رہنی چاہیے کہ کون کہاں سے. اچھا پھر اگر آپ کے تحفظات ہیں، میں تعصبات نہیں استعمال کروں گا، میں تعصبات میں کمزور لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے بارے میں. تحفظات اگر آپ کے ہیں تو آپ ذرا سا اینک بدل کے بیٹھیے کہ کس کے یہاں کیا ہے، کتنی گہرائی ہے. صحیح بات ہے. اب آپ مثال کے طور پر دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. میرے پاس اتنے مطلب یہ کہ چیزیں ہیں جمع کہ وہ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. میں ایک بات بڑی عجیب، ایک صاحب نظر غالب، نظر میر غزل کہی جا رہی، اس کے اندر تراکیب کا استعمال ہو رہا ہے، اضافتوں کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فن ہے. آپ اس میں دکھا رہے ہیں زبادانی کے جوہر دکھا رہے ہیں،
زبادانی کا جوہر دکھانے کا احساسات سے کوئی تعلق نہیں. بالکل بالکل. اگر آپ نے تراکیب استعمال کرنی چند لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور احساس کی ترسیل نہیں ہے, جی جی, بیک گراؤنڈ میں احساس سفر نہیں کر رہا ہے, تو اس کی اپیل نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ کہاں سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلے شاعری میں اپیل ڈھونڈیے. بالکل بالکل. جس شعر میں اپیل ہوگی وہ عوام کی زبان پر آئے گا. جو شعر عوام کی زبان پر آتا ہے وہ زندہ شعر ہوتا ہے. صحیح بات. آپ بھی جب نئے نئے مشاعروں میں آئے تھے تو آپ نے خود لکھا ہے کہ شروع میں لوگ آپ کو بہت زیادہ نہیں سنتے تھے, لیکن آج لوگ اتنا سنتے ہیں آپ کو, اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے, تو منظرنامہ بدلنے میں وقت لگتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا ہے. آپ نے زندگی میں بہت مشاعرے پڑھے ہیں اور آپ کی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. تو علی گڑھ کا ایک مشاعرہ وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے, بہت دلچسپ واقعہ, اور رفعت سروش صاحب سے جو ملاقات ہوئی آپ کی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے ناظرین وہ سے واقعہ واقعی آپ کو سنانے کا جی ہے. جی, بہت دلچسپ. اس لیے کہ اس سے پہلے کا ایک واقعہ جو ہے نہیں, جو آپ تک نہیں پہنچا جی ہوگا. جی, مجھے سب سے پہلے بلایا گیا یہاں مظفر نگر میں DAV کالج میں. جی, مطلب مراد آباد وغیرہ کے ایک آدھ مشاعروں کے بعد ایک مشاعرہ وہ تھا جس میں بلایا گیا, تو میں گیا وہاں, اور DAV کالج میں مشاعرہ تھا. پتہ نہیں کیسے بلا لیا انہوں نے. میں پہنچا وہاں تو میں نے دیکھا اس دور کے ایک بہت ہی مقبول شاعر, جب انہوں نے شعر پڑھے تو میرے حساب سے بہت ہوا میں اس پر جی جی جی, مشاعرہ اڑ گیا. یہ میرا تجربہ پہلا تھا, یہ علی گڑھ کا بعد کا جی ہے. جی, تو میں تھوڑی دیر رکا وہاں. اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہاں تو وہ مجمع بھی 3-4-5 ہزار کا لڑکوں کا مجمع. تو جب انہیں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو میں باہر آیا, اور میں نے سیکریٹری تھا, کوئی یادو لڑکا تھا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھیا ہم چل رہے ہیں. ارے بولے صاحب ابھی تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ پڑھ نہیں پائیں گے, اس لیے کہ جب یہاں یہ شاعری سنی جا رہی تو ہمیں کون سنے گا. صحیح, ہم اجازت لیں. وہ بیچارہ میرے صاحب آپ میں نے کہا نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ میں وہاں سے اٹھا, اور اٹھنے کے بعد جناب علی میں دہلی واپس آ گیا. یہ تو بیک گراؤنڈ. اب معاملہ آیا جب علی گڑھ کا دعوت نامہ آیا, جس واقعے کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ دلچسپ اس لیے ہے کہ بلند شہر پہ بس رکی تو ہم بھی اترے. رفعت سروش صاحب ہمیں بلا چکے تھے اس کے اندر اردو مجلس میں, تو وہ پہچانتے تھے. پھر گلزار صاحب کی محفل ہوتی تھی تعمیر ادب کی, وہاں پر بھی ملتے تھے. اور واقعہ یہ کہ آنند موہن جوشی گلزار صاحب کی وہ صحبتیں جو کیا ہفتے وار ہوتی تھی, 3 ہفتوں میں ان کے افسانہ پڑھا جاتا تھا, شاعری پڑھی جاتی تھی, اور چوتھے ہفتے میں طرحی مشاعرہ ہوتا تھا. میں نے اتنی اہم شخصیتیں کسی ایک جگہ پر اپنی پوری ادبی زندگی میں نہیں دیکھی جو اتنے تواتر کے ساتھ کسی ایک جگہ پر آئی ہوں, جیسے کہ تعمیر ادب کی ان ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر آتی تھی. بڑی اہم شخصیت, بیرسٹر نور الدین صاحب, قاضی عبدالودود صاحب, سید عامر صاحب, کس کا نام لوں. ہاں, بڑی اہم شخصیت ہے اس دور کی, وہ سب اس میں شریک ہوتی ہے. 60s کی بات ہے. ظاہر ہے. تو وہ مجھے مل گئے. بھلے میاں کہاں جا رہے ہو؟ چائے پینے کے لیے اترے تھے. میں نے صاحب علی گڑھ نمائش اس کے یونین کے. ارے میاں تم شریف آدمی, واپس ہو جاؤ. کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ تو وہ کوئی مشاعرہ تھوڑی, تو مذبح ہے, قتل گاہ, مقتل. تو میں ان سے بات کر کے خیر چائے پیتے رہے. پھر وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اب چل دیے, وہاں پہنچ گئے. اور واقعہ یہ کہ وہاں پہ صورتحال جو دیکھی تو کلیم ماجد صاحب اس میں موجود, روش صدیقی صاحب وہاں پر موجود, اس دور کا آپ کے سلام مچھلی شہری صاحب اور دلاور فگار, مطلب کون سا ایسا بڑا شاعر اس عہد کا تھا جو اس میں موجود نہ ہو. چنانچہ وہ اب ہم نے دیکھا صاحب ان میں سوائے دلاور فگار صاحب کی انہوں نے نہ کسی استاد کو بخشا, نہ کسی مبتدی کو بخشا, اور نہ جناب علی اور لوگوں کو بخشا. بس وہ ایک ہنگامہ. تو ہم لرز گئے صاحب بیٹھے بیٹھے. اب یہ ہمارا بڑا مشاعرہ تھا, پہلا بڑا مشاعرہ. تو پھر میں نے وہ زمانے کے یونین کے جنرل سیکریٹری ہوتے تھے بصیر صاحب, وہ نظامت فرما رہے تھے. بعد میں وہ سیاست میں بھی آ گئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے 2-3 بار پوچھا. میں نے کہا بھائی میں نہیں پڑھوں گا, یہ تو بہت یہاں پر خلا قما ہو رہا لوگوں کا. میں معذرت کے لیے وہ پہلا دور ختم ہو گیا. کرنل بشیر صاحب صدارت فرما رہے تھے. جب وہ ختم ہو گیا پہلا دور, تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا, میں نے کہا یار تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اتنے بڑے استاد ہیں, اچھے شعراء ہیں, وہ سب جناب علی ہوٹ ہو گئے یہاں پر. تم بھی ہوٹ کرا لو اپنے آپ کو, آئے ہو کم سے کم تو اپنا حق تو لے لو.
آئے خیر ہیں میں نے دلی کہا میں تو پتھر ہی لے چلیں. اب وہ وہی صاحب یہ ہوا کہ میں نے، مگر میری غیرت نے تقاضا نہیں کیا کہ میں ان سے خود کہوں. جی جی یہ میرا مزاج شروع سے رہا ہے، اور جب کہ کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی پہچان ہی نہیں تھی، اس وقت بھی میں نے ان سے نہیں کہا. ہوا یہ کہ 3-4 لوگوں کو پڑھانے کے بعد انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ آپ کہیں تو. میں نے کہا بھئی اگر تمہاری مرضی ہے تو کہہ دو. تو خیر وہ انہوں نے بلایا اور انہوں نے 2 جملے بولے. ان کا دیکھیے ہمارے ایک ایسے مہمان، اور یہ وہ جانے کیا کیا کہا، حالانکہ کوئی کہنے کی گنجائش تو میرے لیے تھی نہیں، میں بالکل مبتدی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہیں، اور دیکھیے انہوں نے آپ کے طرز عمل سے متاثر ہو کر پہلے دور میں پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے اب ان سے بہت زیادہ کہا ہے تو وہ تیار ہو گئے، اور آپ لوگ مہربانی کر کے اللہ کے لیے خدا، جیسے لڑکوں سے بات کی جاتی ہے وہاں پر. تو آوازیں آئیں لاؤ لاؤ لاؤ. اور پہلے لاؤ کے ہی سے اندازہ لگا لیے کیا وہ سوچ رہے تھے. خیر میں آیا تو کچھ تھوڑا سا میں نے دیکھا اس ہنگامے میں غوغا میں شور اس میں کچھ کمی ہوئی. جی جی تو آگے میں نے 2 جملے کہے. میں نے کہا صاحب میری 2 گزارش ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں صرف، ایک تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، اور دوسری گزارش ہے کہ 2 شعر آپ خاموشی سے سن لیں. چلو ہاں چلے گا یہ وہ. خیر وہ ہم نے، اور وہ مطلب تھا اس کا، تیری بزم تک تو آؤں جو یہ آنا راس آئے، تیری بزم تک تو آؤں جو یہ آنا راس آئے، یہ سنا ہے جو گئے ہیں وہ بہت اداس آئے. اب وہ جو صاحب پڑھا گیا تو پتہ نہیں کیا صورت حال، وہ چاروں طرف سے، یعنی ابھی تک کسی کو سنا ہی نہیں گیا تھا اس طرح سے ہنگامہ پورا. اب میں نے کہا یار یہ تم نے 2 شعر پڑھ دیے ہیں، اب اگر تیسرا پڑھا تو ابھی ہوٹ کر دیں گے. تو میں پڑھ کے بیٹھنے لگا. تو پھر کہاں چھوڑتے تھے، ارے بس یہ کہاں چھپا کے رکھا تھا، اور یہ تو نے رات برباد کرا دی. پھر اس میں 4 غزلیں لگاتار بیٹھ کے پڑھی. تو یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا جس کے اندر مایوسی بھی تھی، لیکن اس کے بعد پھر امید کی بہت بڑا حوصلہ ملا. ناظرین یہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب تھے. اب وقت ہو چکا ہے اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. تب تک دیکھتے رہیے DD اردو، ایک چینل ایک تحریک. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیے، چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیے. کہوں کا آنسوؤں کا آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے، گزرے لمحوں